اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. कल के सबक में हमने इल्म हदीस का मौजू पढ़ा था। किसी भी फन की मार्फत के लिए उसके मौजू को जानना ज़रूरी होता है, और हर फन के अंदर कोई ना कोई मौजू होता है उसका। कोई भी फन हो तो उसका मौजू ज़रूर होता है। तो इल्म तिब में, डॉक्टरी का मौजू क्या होता है? वो इंसानी ढांचा होता है जिससे वो बहस करते हैं, जिसमें वो गौर व फिक्र करते हैं। इसी तरह कोई भी फ़न ले लें, उसका मौजू ज़रूर होता है। तो इल्म हदीस का मौजू क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, या आपके अक़वाल, अफ़आल, अहवाल का अहवाल जो है वो इल्म हदीस का मौजू होता है। क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से और उनके अफ़आल से और उनके अहवाल से ही बहस की जाती है। जैसे कल हमने इल्म हदीस का मौजू भी तफसील से पढ़ा था। और इल्म हदीस की गर्ज़ व गायत क्या थी? कोई भी फ़न हो, उसके मकासद भी होते हैं, जिस बुनियाद पर या जिसकी वजह से वो फ़न जो है वो वजूद में आता है। तो इल्म हदीस की गर्ज़ व गायत में पहली गर्ज़ क्या है कि अल-इह्तिदा बिहदी नबी, आप अलैहिस्सलाम की हिदायत से फैज़याब होना। दूसरी गर्ज़ क्या थी? अल-फौज़ु बिसआदत दारैन, दोनों जहानों की कामयाबी हासिल करना। और तीसरी गर्ज़ क्या थी कि हदीस में मशगूलियत से सहाबा के अमल से मुशाहबत पैदा होती है। चौथी गर्ज़ हमने पढ़ी थी कुरान मजीद की दुरुस्त समझ पैदा होती है। हदीस को समझने से, हदीस के इल्म में लगने से कुरान मजीद की दुरुस्त समझ पैदा होती है। क्योंकि हदीस में अक्सर वो चीज़ें पाई जाती हैं जिस पर कुरान की तफसीर मौकूफ़ होती है। इसी तरह फिर हमने शकुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब ने जो गर्ज़ व गायत बयान की थी उसको आसान अंदाज में समझा और उसे पढ़ा भी था। आज पाँचवें नंबर पर क्या है? हदीस की फजीलत, जो दरअसल पहले पढ़ चुके हैं हम। हदीस की फजीलत ये सबक के शुरू में हमने पढ़ लिया था। आज फिर एक बार दोहरा लेते हैं। नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा ववअाहा वअद्दाहा कमा समिअ। बाज़ जगह ये अल्फाज हैं, बाज़ जगह जो अल्फाज मज़कूर लिखे हुए हैं ये अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने दुआ फरमाई है उन लोगों के लिए जो हदीस के काम में लगते हैं। हदीस का हदीस के काम में लगते हैं और उसको याद करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह ताला सर सब्ज़ व शादाब रखे उस उम्मती को जो बात को सुने, सीखे और दूसरों तक पहुंचाए। इसी तरह फजीलत दूसरी क्या है कि हदीस के काम में लगने से
بار بار جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ زبان پر آتا ہے، تو درود شریف کی کثرت سے بھی انسان کو بہت سے اجر مل جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث بار بار درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا، یہ سیشن ہمارا پورا ہوا ہے۔ آگے کچھ سوالات آ گئے ہیں، گزشتہ سبق کا جو ہے وہ اعادہ ہے۔ ان سوالات کو حل کرنے سے ہمیں جو پڑھا ہے پورا جو ہے وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی مزید ہم جو ہے وہ ایک سبق ہم سوالات کا رکھیں گے، اس میں ہم جو ہے طلباء سے وہ پوچھیں گے تاکہ جو پڑھا ہے وہ ان کو بھی ازبر ہو جائے اور اس کا استظار بھی ہو جائے۔ اس کے بعد مزید کچھ اصطلاحات ہیں، پھر ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں ابھی، حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ کل ہم نے باب رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کا باب، اس میں ہم نے رمضان المبارک کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں ایک اصول پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور ختم بھی چاند دیکھ کر کرو، یعنی کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لو تو آگے اگلے دن سے روزے شروع کر دو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو روزے کو ختم کر دو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ 30، اگر تم پر یہ بات معلوم نہ ہو، تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ چاند چاند پر اطلاع نہ ہو سکے، تو اس صورت میں کیا کرو، 30 دن پورے کر لو۔ آج تو جدید ذرائع ہے اور پتہ بھی چلتا ہے، جدید ذرائع کی روشنی میں بآسانی جو ہے وہ چاند کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے یہ مسائل ہوتے تھے۔ تو اس وقت یہ اصول چلتا تھا کہ مہینہ تو 30 کا بھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، چنانچہ چاند کی بنیاد پر روزے رکھو اور ختم کرو، اگر چاند نہ دیکھ پاؤ تو 30 پورے کر لو۔ آج کا ہم سمجھ پڑھیں گے باب ما یفطر الصوم وما لا یفطر وکفارت الصوم، کس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور کس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جب روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ دینا ضروری ہے۔ یہ باب اس کے بارے میں ہے۔ چنانچہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی، جو شخص بھول گیا اور وہ روزے کی حالت میں تھا، اس نے بھولے سے اکلا کچھ کھا لیا، او شریبا یا کچھ پی لیا، من نسیہ جو شخص بھول گیا اور وہ روزے سے تھا، چنانچہ اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ
روزے کو پورا کرے. فإنما أطعمه الله وسقاه, کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا ہے, وسقاه, اور اس کو کیا ہوا, پلایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اکرام تھا اس کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام تھا. تو تو اگر کوئی بھولے سے یا خطأً, خیر خطأً تو یہاں پر مراد نہیں ہے, صرف بھولے سے کھانے پینے میں بھول ہی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی جو ہے اگر وہ ہو جائے, وہ معافی نہیں ہے اس کی. اب غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے, یا وضاحت کو سمجھا دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی کا روزہ ہے, وہ بھولے سے اس نے کچھ کھا لیا تو ہم کہیں گے اس نے بھولے سے کھایا چنانچہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن ایک آدمی وضو کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے میرا روزہ ہے, اس کو پتہ ہے میرا روزہ ہے, پھر بھی وہ کرلی اتنی زور سے کر رہا ہے, کلری جب کرتے ہیں وہ کلری اتنی زور سے کر رہا ہے اور غرارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسی اثناء میں پانی اس کے حلق سے نیچے نکل جاتا ہے, تو فرمایا کہ یہ کر تو کرلی رہا تھا, لیکن اس نے, اس کے پانی جو ہے وہ اختیار میں نہیں رہا اور پانی نیچے اتر گیا. اب یہ کیا ہے, یہ غلطی ہے, یہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اس کو چاہیے تھا بس نارمل طور پہ کرلی کر لے, وہ بیچارہ اپنی طرف سے کرلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچھی طرح, تو وہ اس کا پانی نیچے اتر گیا. اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اس کو پتہ تھا میرا روزہ ہے. چنانچہ اس طرح کی جو خطائیں ہیں کہ پتہ ہونے کے باوجود ایسا کام ہو جائے تو وہ معاف نہیں ہوگا. اسی طرح غسل کر رہا ہے بندہ, اب غسل کے دوران کیا ہوا, غسل کے دوران اس نے کرلی اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے فرض ہے. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جب غسل روزے کی حالت میں ہو رہا ہو تو اس صورت میں ہم اس کو غرارے نہیں کریں گے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائیں گے, صرف نارملی طور پر ہم جو ہے اس کو کر لیں گے. لیکن وہ بیچارہ اس طرح نارمل طور پہ کر رہا تھا, اس کو پتہ تھا میرا روزہ, لیکن اس کے پانی حلق سے نیچے چلا گیا اور یا ناک کی نرم ہڈی سے پانی اوپر کراس کر گیا, تو اس کا روزہ کیا ہوگا, ٹوٹ جائے گا. تو یہ فرق اس میں ہے, نسیان میں, بھولنے میں, اور خطا کرنے میں, غلطی میں. تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, جان بوجھ کر کھا پی لے, تو اس کا کفارہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کا کفارہ کیا ہے, وہ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ روزے کا کفارہ بھی آگے آ جائے گا, اس کو بھی ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے, اس کو بھی ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے. اگلی والا جو باب شروع ہو رہا ہے کتاب الزکوٰۃ ہے, کتاب الزکوٰۃ. اگلا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے کتاب الزکوٰۃ. باب التغلیظ فی منع الزکوٰۃ, کہ زکوٰۃ نہ دینے میں جو وعید حدیث میں آئی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں زکوٰۃ دینا ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا, یا جس عورت کے پاس سونا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے, وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی, تو اس صورت میں اس کے اوپر شریعت کی پکڑ کیا آتی ہے, اس کے باب میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال, فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آتاہ اللہ مالا, من, وہ شخص, آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ تعالی نے مال دیا, من آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ تعالی نے مال دیا, فلم یؤدی زکاتہ, اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. جی, من آتاہ اللہ مالا, جس کو اللہ تعالی نے مال عطا کیا, فلم یؤدی زکاتہ, اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی, مثل له مالہ شجاعا,
मुस्सिला। मुस्सिला। मुस्सिला माना क्या है? मारू शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतन। तो आखिरत में उसका माल निहायत जहरीला सांप बनकर, जिसकी आंखें ऊपर दो नुक्ते होंगी, ऐसा सांप बनकर मुस्सिला माना उसके माल को बना दिया जाएगा, ऐसा जहरीला सांप जिसकी आंखों के ऊपर दो नुक्ते होंगे। मुस्सिला लहू मालहू शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतन। और युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामा, और उसकी गर्दन में तोक की तरह पहना दिया जाएगा। उसकी गर्दन में तोक की तरह पहना दिया जाएगा। चुनाचे वो सांप जो है उसकी गर्दन में तोक की तरह पहना दिया जाएगा। यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि, बिलिहज़िमतैहि, यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि। फिर वो सांप उसके दोनों जबड़ों को पकड़ कर कहेगा, अना मालुक। यअख़ुज़ु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि, शिदक़ कहते हैं जबड़। दो जबड़ों को पकड़ कर कहेगा, अना मालुक, यकूल अना मालुक, मैं ही तेरा माल हूँ, अना कंजुक, मैं ही तेरा खजाना हूँ। सुम्म तला हादिहिल आया, फिर ये आयत तिलावत की, फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत की। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम, कि जो लोग इस माल में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से दे रखा है, वो ये ना समझे कि ये माल उनके हक में बेहतर है। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि ये उसके लिए शर भी बन सकता है। ये माल उसके लिए शर भी बन सकता है। जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया है, माल जब दिया है तो वो उसको बेहतर समझता है। अल्लाह ताला कहते हैं जितने भी लोगों को हमने माल दिया है, ला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व खैरुल लहुम। अल्लाह ने अपने फजल से जो माल तुम्हें दिया हुआ है, वो ये गुमान न करे तुम्हारे लिए बेहतर ही रहेगा, बल्कि तुम्हारे लिए वो शर भी बन सकता है। चुनाचे जिस माल की ज़कात न दी गई हो, वो माल इंसान के लिए शर का बाइस बन जाता है, इंसान की पकड़ का सबब बन जाता है। चुनाचे जब इंसान की पकड़ का सबब बनेगा, तो उस माल का क्या फ़ायदा जिसको जमा करने के लिए सारी ज़िंदगी लगा दी, अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी, और वही माल गले पड़ गया। वही माल क्या होगा? गले पड़ जाएगा। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, युतव्वक़ुहु, युतव्वक़ुहु, कि उसको सांप बनाकर क़यामत वाले दिन उसके गले का तोक बना दिया जाएगा उस सांप को, और वो उसके जबड़ों को पकड़ कर कहेगा, मैं ही तेरा माल था, मैं ही तेरा खजाना था, जिसे दिन रात की मेहनत के बाद तूने जमा किया था, और इतनी कोशिश नहीं की, या इतना आपको ख्याल नहीं रहा कि ये जो माल अल्लाह ने दिया है ये एक दिन ख़त्म हो जाना है। अब जो दिया है, इस दिए हुए में से खर्च भी करना है, अल्लाह के बताई हुई तालीम के मुताबिक, अल्लाह की बताई हुई शरीयत के मुताबिक। चुनांचे अल्लाह ताला ने शरीयत के मुताबिक कितना माल खर्च करने को कहा है? सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास 100 रुपए है तो 2.5 रुपए, 100 रुपए में 2.5 रुपए ज्यादा तो नहीं है। 1 लाख है तो 2.5 हजार रुपये खर्च करने को अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। लेकिन हम बिल्कुल माकूल माकूल अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है, हम इसी को रोके बैठते हैं, और अपने माल में कमी के अंदेशे की वजह से उसको खर्च नहीं करते। और सूरत हुमाज़ा में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है,
ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، ہلاکت کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ کیا گمان کرتا تھا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، مال ہمیشہ کسی کا پاس نہیں رہے گا۔ چنانچہ کوشش یہ کی جائے، جو حضرات آپ سے متعلقہ ہیں اگر ان کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، تو ان کو ترغیب دی جائے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اگر آپ حضرات بھی صاحب نصاب ہیں تو اپنے خود کا محاسبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اس مال میں سے ہمیں خرچ کرنا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کے پاس چلا جانا ہے، کیوں نہ اسی سے اس کے دیے ہوئے مال میں سے وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہم اس پر خرچ کر دیں، بعد میں ہم پچھتاتے ہی رہے کہ مال آج میرا تھا کل اس کا ہو جائے گا، آج باپ کا ہے کل کو بیٹے کا ہو جائے گا۔ یہ تو اس طرح ترتیب چلتی آتی ہے۔ تو خود کو بھی تیار کریں، جو رشتہ دار ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ وہ نہیں دیتے، ان کو بھی اس بات پر آمادہ کریں اور اس طرح کی حدیثیں انہیں سنائیں تاکہ وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اور گزشتہ جتنے سالوں کی جن حضرات کی زکوٰۃ رہتی ہے، کیونکہ فرض چیز ہے، فرض چیز ادا کرنے کے بعد ہی ذمے سے اترتی ہے۔ چنانچہ کم علمی میں یا اپنے پرانے دور کو دیکھتے ہوئے اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا کوئی، اپنے سابقہ زندگی کیسی تھی کیسی نہیں تھی واللہ عالم، ہر ایک بہتر جانتا ہے۔ جس نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو پتہ تھا کہ فلاں سال میرے پاس مال تھا، فلاں سال بھی میرے پاس مال تھا، لیکن سستی کی وجہ سے میں زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، ان سالوں کی زکوٰۃ کی قضا بھی کرے۔ تو یہ تھا ہمارے زکوٰۃ کے باب میں۔ اب کل انشاءاللہ زکوٰۃ الذھب والفضہ، سونے چاندی کی جو زکوٰۃ ہے اور مال تجارت کی، اور اس پر جو ایک سال کی شرط گزرنا، ایک سال اس پر گزرنا شرط ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے پڑھیں گے۔ حفظ الحدیث کا ہمارا جو ہے وہ سبق کل ہم نے پڑھا تھا، اور بہت ہی اہم حدیث پڑھی تھی جس میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت کثرت سے اس میں جو ہے ملوث ہے، اور ایسا فعل کرنے والے کے لیے آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ، ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر۔ چنانچہ ہمارا معاشرہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو، پولیس والے تو ویسے ہی بدنام ہیں بیچارے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی لیتے ہوں گے، لیکن کسی بھی فیلڈ میں چل جائیں، ہر بڑا اپنے چھوٹے کو پکڑے ہوئے ہے، چھوٹے نے کام نکالنا ہے اور بڑے نے اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس سے پے کرنا ہے، اس سے لینا ہے، اور چھوٹے کا کام تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ پیسے نہ دے دے، اور بڑا تب تک کام نہیں کرتا جب تک اس کو پیسے مل نہ جائیں۔ یہ تقریباً اکثر شعبوں میں یہ کام چل رہا ہے، سرکاری اداروں میں تو کثرت سے ہے، رشوت کو کرپشن کا نام دیتے ہیں پھر بھی وہی ہے، اور رشوت کہنے پھر بھی وہی ہے۔ البتہ جو ہے اس پر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ترقی نہیں ہو رہی، اس کا ایک مین سبب بھی یہی ہے کہ جس معاشرے کی اکثریت پر حضور کی لعنت ہو اور وہ رشوت میں ملوث ہو، اس پر حضور کی لعنت ہو، وہ لوگ کہاں ترقی کر سکتے ہیں، وہ لوگ کہاں ترقی کر سکتے ہیں؟ تو خود بھی اس سے بچا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے
کسی کی جیب پر نظر نہ رکھی جائے، اور نہ ہی کسی سے مال اٹھورنے کی نیت سے اس کا کام کیا جائے۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہے حلال روزی، اس پر ہی اکتفا کیا جائے، تو اسی میں برکت ہے۔ 17 نمبر حدیث بھی بہت اہم ہے، اب حضرات نے یہ حدیث یاد بھی کی ہوگی، تو اب انشاءاللہ سن بھی لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون۔ عن انس بن مالک قال عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء جو ہے وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اور وہ وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس روایت کو بزار رحمہ اللہ نے مسند بزار میں، ابو یعلا رحمہ اللہ نے مسند ابی یعلا میں، اور بیہقی رحمہ اللہ نے فی جزء حیات النبی میں اس کو روایت کیا ہے، یہ اس کے ریفرنس ہے۔ چنانچہ انبیاء کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور شہداء کے بارے میں قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ جو شہید ہو جائیں، قرآن ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زندہ کہتے ہیں۔ بل احیاء سیقول، جو دوسرا سپارہ ہے، اس کے دوسرے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، کیا ہے؟ اے الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات، ولا تقولوا، اور مت کہو اس شخص کو، یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، اموات، مردہ نہ کہو اسے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ چنانچہ شہید کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ دیگر مقامات پر یہ بھی فرمائے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کا درجہ وہ کس سے؟ شہداء سے بڑھ کر ہے، انبیاء کا درجہ شہید سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ آپ ذات بھی یاد کر لیجئے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض حضرات کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مٹی ہو چکے ہیں، نبی کیا ہو گیا؟ مٹی ہو چکا ہے، اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، خاک خاک آلود ہو چکا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس حدیث سے متعلق یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن کی آیت بھی شہید کے بارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، مٹی پر انبیاء کے جسموں کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، کہ وہ اس کو کھا نہیں سکتی، انبیاء کے جسم کو مٹی جو ہے وہ کھا نہیں سکتی، چنانچہ یہ امتیاز ان کو حاصل ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ بھی عام انسان کی طرح ہے، جس طرح وہ مٹی ہو جاتے ہیں تو انبیاء بھی مٹی ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے روزے میں حیات ہیں، اور قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ یصلون، یہاں پہ الفاظ کے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کو بھی حدیث کو یاد کریں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، احیاء مانا زندہ ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہم